First of all, I would like to thank Professor Dr. Tahir Khalili Sahib, Dean, Faculty of Social Sciences and Humanities, and Dr. Sajid Sahib and Madam Taiba Fatma and all those who are behind this particular seminar and who gave me the opportunity to talk to these brilliant young minds about Sharia and business law. The issue is very complex. Law is always very complex and lawyers are always accused of hair splitting. So I would request your patience, and I'm sure you would seek some kind of hair splitting here as well. So bear with me, and I will try to simplify things, but not at the cost of the quality of the discussion, and because these are legal matters and they are complex, so some complications will be there. I will try to put things in a proper order so as to make it easy for you. And before moving ahead, I would like to make a few assumptions because the topic was Sharia and business law. So I assume that we already know what is Sharia. I would not talk about that, and if you are interested in this, about the concept of Sharia and how we define it, what are the sources of the Sharia, and how we derive the rules of the Sharia from those sources and then apply them to real life situations, we may have another discussion sometime. Similarly, I assume that we have a little bit of knowledge about what is law, particularly what is business law and what is business. So assuming these things, I would like to skip a discussion on them and move to some basic concepts about Sharia and business law. The first concept is, here we should first define the scope of business law, also called mercantile law. In law syllabus across Pakistan, they have courses called mercantile law, and sometimes they divide it into two courses of mercantile law 1 and mercantile law 2 because there are so many things included in it. For example, the law relating to business must have discussions on the law of contract because that forms the foundation of the whole law about business. What is a contract? Who has the capacity to enter into contract? What about the subject matter of the contract? What are the kinds of contracts? Valid contracts, invalid contracts, void, irregular, voidable, various details are there. Unless you understand the law of contract, you will not understand the intricacies of business law. So this forms the foundation of the whole system here. Here, in our law of contract, which in Pakistan was introduced by the British colonial masters in 1872, that law of contract initially has a part which deals with general principles of contract, what is a contract and what about the capacity to enter into contract, and what about consent and free consent and various related things. Then there are details about specific contracts. For example, there is discussion about bailment. Bailment का मतलब ये होता है, एक तो बेल क्रिमिनल लॉ में आपने सुना होता है फलां को बेल दी गई या बेल पर उसको रिहाई मिल गई या नहीं मिली, बेल बिफोर अरेस्ट, बेल बिफोर आफ्टर अरेस्ट, तो वो तो अलग चीज़ है. जब हम सिविल लॉ में और पर्टिकुलरली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बेलमेंट की बात करते हैं तो वो बेल नहीं बल्कि बेलमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है. इसका मतलब ये है कि यू पुट सम गुड्स in the possession of another person, you transfer the possession of the goods to that person. You are called the bailer and he is called the bailee. और ये उर्दू पंजाबी वाला बेली भी नहीं है, अंग्रेज़ी वाला है. तो और हो सकता है कि वो आपका बेली ही हो, लेकिन यहाँ we use B-A-I-L-E-E, bailee and bailer, the one who creates bail and the one who accepts the possession of those goods. آپ کسی کے پاس اپنا بیگ رکھ دیتے ہیں, یہ رکھیے میں تھوڑی دیر میں آ کر پھر آپ سے لے لوں گا, دس از بیلمنٹ. یا آپ نے کسی کو یہ بیگ دے دیا, یہ جا کر سردار علی یوسف زئی صاحب کو دے دیجئے, دس از آلسو بیلمنٹ. دین دیر از پلیج. پلیج
جس کو ہم عام طور پر رہن کہتے ہیں, گروی رکھنا. This is a particular form of bailment. You give the possession of the goods to somebody, you put a condition on him about the return of the property or delivery to some other person, but this whole activity is done to secure a debt, to secure the performance of a debt, the payment of a debt. آپ نے کسی سے کوئی چیز قرض لی ہے, اس نے آپ سے کوئی چیز مانگی ہے کہ سیکیورٹی کے طور پر رکھ دیں, that is called pledge. ٹھیک ہے, there is a particular form of bailment. Then the law of contract also talks about agency. آپ نے کسی کو اپنا ایجنٹ بنا دیا, بازار جا رہا ہے, یار میرے لیے بھی فلان چیز لے آئیں. Now you are principal and he is your agent, and agent performs on behalf of the principal. So whatever the agent does is actually considered to be legally considered to be done by the principal himself. He who acts through an agent acts himself. This is the basic principle of agency. تو اس پر بات ہوتی ہے. پھر شورٹی یا گارنٹی کا کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار آپ پیمنٹ پتہ نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, بعد میں کیا مسئلہ ہوگا, کوئی گارنٹر دے دیجئے. تو a third person comes and he says, he assures that person that this person will pay you the amount and I guarantee this. If he doesn't pay, then I will be liable to pay you. So if the three of them agree, تو اس کو کہا جاتا ہے the contract of guarantee. So this is actually the foundation of business law. There are more details which we will try to explore here. For example, there is the law of partnerships. یعنی ایک تو یہ بزنس کا طریقہ ہے کہ کوئی انڈیویجولی اپنے طور پر, یک طرفہ طور پر, تن تنہا اپنا بزنس چلا رہا ہے, اپنی شاپ اس نے کھولی ہے یا کوئی بھی کام کر رہا ہے. لیکن ایک پارٹنرشپ ہے اور دونوں کی ایفرٹس اس میں شامل ہو جاتی ہیں, کنٹریبیوشن ہو جاتی ہے. اس میں ظاہر وہ حدیث مبارک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی اس کو ہم حدیث قدسی کہیں گے, کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے, تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دو بندے آپس میں شراکت کا کاروبار کرتے ہیں تو ان کا تیسرا شریک میں ہوتا ہوں, یعنی اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. ما لم یخن احدہم الآخر, جب تک ان میں سے کوئی دوسرے سے خیانت نہ کرے. تو اگر وہ آنیسٹلی ان گڈ فیتھ اپنا کام کرتے رہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے. تو پارٹنرشپ کی کافی ساری ڈیٹیلز پھر ہیں. اس کے علاوہ ماڈرن لاء میں ایک اور کانسیپٹ ہے جس کو کمپنی کہا جاتا ہے, کارپوریشن کہا جاتا ہے. دس از ڈفرینٹ فرام پارٹنرشپ فرم. اور اس میں کافی ساری ڈیٹیلز ہیں جن کو اس وقت نہیں ڈسکس کیا جا سکتا, لیکن ایک مختصر بات اس میں ضرور بیان کرنے کی ہے کہ پارٹنرشپ جو فرم ہوتی ہے, فرم از ایکچولی دا نک نیم اور دا شارٹ نیم آف دا پارٹنرز. آپ بجائے اس کے کہ کہیں کہ عالم خان اینڈ خورشید اینڈ مراد, تو اس کے بجائے آپ نے صرف اس کا نام رکھا ہے اے بی سی, جو بھی آپ نے نام رکھا ہے. تو دیٹ فرم ایکچولی ڈینوٹس دوز پارٹنرز. اٹ ہیز نو سیپریٹ الگ آئیڈینٹی اینڈ نو سیپریٹ لیگل اسٹیٹس ان دا آئیز آف دا لا. لیکن جب ہم کمپنی کہتے ہیں, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن یا کوئی سی کمپنی, تو دیٹ کمپنی ان دا آئیز آف اے لا, in the eyes of the law is a separate legal person, and it has a separate and distinct entity apart from the shareholders, the promoters, the directors of the company. Company is a standalone separate legal person in the eyes of the law. اس پر الگ سے تفصیلی ڈسکشن کی ضرورت ہے, تو لیکن میں صرف آپ کے سامنے اسکوپ رکھنا چاہتا ہوں کہ بزنس لاء میں کیا کچھ ہوتا ہے. ایک اور اہم انگریڈینٹ بزنس لاء میں ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ. اب لفظ تو بہت بھاری بھرکم لگتا ہے, لیکن چلیں ہم عام طور پر جو استعمال میں چیزیں ہیں ان کا ذکر کر لیتے ہیں. بینک چیک, آپ نے بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہے اور آپ نے چیک دیا ہے, بندہ آپ کے پاس آیا آپ سے پیمنٹ لینے کے لیے, آپ نے اس کو چیک دے دیا. اب یہ روٹین کا کام ہے, ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن اب لیگلی اس میں کیا چیزیں ہیں؟ اس میں ہیں تین پارٹیز. ایک ہے وہ بندہ جو چیک لکھ رہا ہے, ڈرا کر رہا ہے, اس کو ڈرائر کہتے ہیں. ایک ڈرائی جس کو کہا جا رہا ہے, جس کو ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے کہ پیمنٹ کریں, دا بینک. ہم بینک سے کہتے ہیں نا, آپ اپنی چیک بک نکال لیجئے, اس پہ لکھا ہوگا پے, آگے ڈیش لگا ہوتا ہے,
یعنی pay this person, you are directing the bank to pay a certain amount of money to a particular person. اور بیئرر آگے لکھا ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ نے نام لکھا ہے اس کو پے کریں, یا جس کے ہاتھ میں بھی یہ کاغذ ہے تو اس کو دے دیجئے, جس کو کہا جاتا تھا اردو میں اور ابھی ہمارے نوٹوں پہ لکھا ہوتا ہے, کرنسی نوٹوں میں, حامل رقع حاضہ. تو the one who bears this document, the one who carries this document, he is called the payee. اس کو پیمنٹ کی جاتی ہے. So there are three parties, the drawer, the drawee and the payee. اس کے علاوہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی اور بھی قسمیں ہیں, جیسے جس کو ہم پرو نوٹ کہتے ہیں یا پرومیسری نوٹ. You promise a certain person, you promise him to pay a certain amount of money on a certain date. کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کو اتنی پیمنٹ کروں گا. آپ نے یہ اکنالجمنٹ بھی کی, صرف یہ نہیں کہ آئی او یو دس مچ اماؤنٹ, یہ تو صرف اکنالجمنٹ آف ڈیٹ ہو گئی. اس کے ساتھ جب پرومس ٹو پے آ جائے کہ آئی ول پے دس اماؤنٹ ٹو یو آن اے سرٹن ڈیٹ اور آن ڈیمانڈ, تو پھر اس کو کہا جاتا ہے پرومیسری نوٹ. البتہ ایسا پرومیسری نوٹ which is payable to bearer on demand, promissory note payable to bearer on demand, اس کو کہا جاتا ہے کرنسی نوٹ, اور اس کے ایشو کرنے کا اختیار صرف اسٹیٹ بینک کے پاس ہے. آپ کوئی سا نوٹ نکال کر دیکھ لیجئے, اس پر اوپر لکھا ہوگا بینک دولت پاکستان حامل حاضہ کو اتنے روپے مطالبے پر ادا کرے گا. یہی اسٹیٹ بینک shall pay this amount to the bearer on demand. ٹھیک ہے, اس کو کرنسی نوٹ کہتے ہیں, which is of course a very significant aspect of business law. اور ربا اور انٹرسٹ کے حوالے سے بھی, اور کرنسی کے ماڈرن جو ڈسکشن اب کرپٹو کرنسی اور دیگر چیزوں پہ چلتی ہے, اس کے لیے اس نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن آف کورس دیٹ ریکوائرز سم مور ڈیٹیل ڈسکشنز. اس کے علاوہ بزنس لا میں ٹرسٹ کا بھی ذکر ہوتا ہے. بعض اوقات آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک ٹرسٹ کریٹ کر دیتے ہیں. the one who creates the trust is called the truster. you hand over some property to a person called the trustee, and then you direct him to administer this property, to take care of the property, to invest the money somewhere, and all the profit or part of the profit should be paid to these people who are called beneficiaries. تو یہ ٹرسٹر ہے, یہ ٹرسٹی ہے, اور یہ بینیفیشریز ہیں. ان کی بینیفٹ کے لیے یہ ٹرسٹ کریٹ کیا گیا ہے. دا ٹرسٹی ہولڈز دا پراپرٹی ایز اے ٹرسٹ, امانت ہے اس کے پاس. ہی ٹیکس کیئر آف اٹ. وہ اپنا خرچہ اس میں سے نکالے گا جو اس کے اخراجات ہوتے ہیں اور جو اس کی تنخواہ وغیرہ ہوتی ہے. باقی جو نیٹ پروفٹ ہے تو وہ ان اکارڈنس ود دی ڈائریکشنز آف دا ٹرسٹر ہی ول پے دیٹ اماؤنٹ ٹو دا بینیفیشریز جو اس نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہوتے ہیں. تو یہ ٹرسٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی لاز ہوتے ہیں, جیسے کیریج آف گڈس کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ ادھر سے شپمنٹ بھیج رہے ہیں, کسی اور سٹی میں بھیج رہے ہیں, اس کے حوالے سے الگ لاز ہیں. آپ سمندر کے ذریعے بھیج رہے ہیں, آپ ہوائی جہاز کے ذریعے بھیج رہے ہیں. اس کے علاوہ اس میں انشورنس کے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو بزنس لا کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اٹ ہیز سو مینی تھنگس. آف کورس ناٹ آل آف دیم کین بی ڈسکسڈ ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم, particularly when we are all fasting as well. تو اور جب لائٹ بھی چلی جائے تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ہماری ڈسکشن محدود رہے 2-3 ایشوز کی طرف. تھینک یو خورشید صاحب. ان میں پہلے آپ کے سامنے کچھ بیسک کانسیپٹس کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. جب ہم بزنس لا کی بات کرتے ہیں فرام دی پرسپیکٹو آف دی شریعہ, the very first concept which needs a little bit of elaboration is the concept of مال. کیونکہ بزنس لا ہے نا, تو سارا مال سے متعلق ہے, property. So what do we mean by مال? What is property? تو اس کے پیچھے کئی سارے رولز ہیں اور ڈیٹیلز ہیں, لیکن 2-3 essentials ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ مال وہ چیز ہوتی ہے, عربی میں کہتے ہیں ما یمیل الیہ الطبع, یعنی یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کی طرف انسان نیچرلی اٹریکٹ ہوتا ہے. وہ یعنی وہ ایسی چیز ہے کہ آپ اسے سٹور کرنا چاہتے ہیں, اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, آپ اسے ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہیں. اٹ ہیز سم ویلیو. اور اس کے ساتھ ایک اور فریز کا اضافہ کیا جاتا ہے, وہ ادخر لحاجہ. اٹ از اسٹورڈ
فار فلفلنگ نیڈس، یعنی مثال کے طور پر گندم ہے تو کھانے کی چیز ہے تو اس کو بھی اسٹور کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر سونا ہے یا چاندی ہے تو اس کا بھی ظاہر ہمیں آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو مال کہا جاتا ہے. تو مال میں بنیادی طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہیومن بینگز آر اٹریکٹڈ ٹو اٹ اینڈ دے اسٹور اٹ فار فلفلنگ دیئر نیڈس اینڈ اٹ ہیز سم ویلیو ان دیئر آئیز. تو اینی تھنگ وچ فلفلز دیز بیسک کریکٹرسٹکس کین بی کالڈ مال. البتہ مال میں ایک مال کی وہ قسم ہے جس کو اسلامک لا مال کے طور پر قبول کرتا ہے، شریعہ اسے مال مانتی ہے. جیسے ابھی ہم نے مثالیں ذکر کی، سونا، چاندی، کرسی، میز، کچھ بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کریں ارد گرد جو کچھ بھی ہے، آل آف دیم کین بی کالڈ مال. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو غیر مسلم بے شک مال کہیں لیکن اسلامک لا کے پرسپیکٹو میں دے کین ناٹ بی کالڈ مال. فار ایگزامپل شراب ہے تو اسلامک لا ڈز ناٹ اٹیچ اینی ویلیو ٹو اٹ، اٹ از ویلیو لیس، اٹ از ناٹ مال ان دا آئیز آف دا لا. اچھا، اب اگر یہ مال نہیں ہے تو یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی چیز مال ہے اور کوئی چیز مال نہیں ہے تو اس کے پھر کئی کانسیکوینسز ہوتے ہیں. If you consider something as mal and you destroy it, then you have to compensate the owner. And if you destroy something which is not mal, so there is no liability for compensation. تو البتہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس مثال کے طور پر شراب ہے، وہ آپ نے بہا دی، تو شراب کے ضائع کرنے پر تو there will be no compensation. لیکن شاید for taking the law into your own hands, some punishment may be there. کہ آپ نے خود کیوں کیا؟ there are authorities who have legally the power to do this, so you should call the authorities and let them do it in accordance with the law. تو اس پر الگ سے بات کی جا سکتی ہے. لیکن as far as mal and compensation these rules are concerned, they are not attracted here. لیکن اگر کسی غیر مسلم کی شراب ہے تو چونکہ اسلامک لا نے ان کو اس معاملے میں ٹالریٹ کیا ہے، so for them this is mal, and if you destroy it so then the rules of compensation would be there. آپ ان کو شراب خرید کر نہیں دیں گے لیکن اس کی ویلیو دیں گے، اس کی پرائس اس کو دیں گے. ٹھیک ہے، تو it has some consequences when you consider something as mal and when you do not consider it as mal. اچھا، یہاں ایک دلچسپ سوال اٹھتا ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی کے بارے میں، جو آج کل ظاہر بہت سگنیفیکنس اس کی ہے اور بڑی اہمیت ہے، اور پیٹنٹس اور کاپی رائٹس اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایکیڈیمیا میں تو آج کل ایک اور بیماری بڑی پھیلی ہوئی ہے نا، کہ کسی اور کی چیز اٹھا کر اپنے نام سے شائع کر دی پلیجرائز کر کے، تو اس بیچارے کی محنت ساری اکارت گئی. نام تک اس کا ایکنالجمنٹ تک نہیں کی جاتی، ریفرنس تک نہیں دیا جاتا کہ بھئی کس کا ہے، تو ظاہر ہے ہمیں اخلاقی طور پر برا لگتا ہے. لیکن ٹیکنیکلی اینڈ لیگلی از اٹ مال؟ یعنی جو اس نے کتاب لکھی ہے، مثال کے اب میں نے کتاب لکھی دیت کے موضوع پر سپریم کورٹ کے لیے، ایک کیس کے لیے بڑی محنت کی، کوئی 3-4 مہینے، اور اس میں پتہ نہیں کتنے کیسز اور کتنی چیزوں کا انالیسس کر کے ڈاکومنٹ بالآخر ان کے سامنے رکھ دیا. تو بعد میں خیر وہ شیبانی فاؤنڈیشن کے مراد صاحب ادھر بیٹھے ہوئے، انہوں نے اس کو شیبانی فاؤنڈیشن کی جانب سے پبلش کر دیا. تو اب کوئی شیبانی فاؤنڈیشن نے اس پہ کتنی محنت کی وہ الگ سے، اب کوئی شخص اس کو اٹھا کر وہاں سے پرنٹ لے کے اور پھر فوٹو کاپیز کر کے اور پھر ادھر ادھر پھر یا اپنے نام سے کرے یا شیبانی فاؤنڈیشن کا میرا نام ہٹائے یا شیبانی فاؤنڈیشن کا نام ہٹائے، تو ہماری جو ساری محنت تھی وہ تو گئی. لیکن اسلامک لا کے پرسپیکٹو میں از انٹلیکچوئل پراپرٹی اور ناٹ؟ دس از اے ویری سیریس کویشچن. اور اس پر جو OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن جو مسلمان ممالک کی تنظیم ہے، اس کی ایک الگ سے انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی ہے، اس کی ڈیٹیل ریزولوشنز بھی اس پر موجود ہیں، اور انہوں نے اس کو مال مانا ہوا ہے. اس میں کئی ٹیکنیکل کویشچنز اٹھتے ہیں، لیکن ایک ڈفرنس میں واضح کرنا چاہوں گا. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے نا کہ بعض اوقات آپ یہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کا گھر ہے، یو سولڈ اٹ ٹو سم ون، بٹ یو سیڈ
کہ there are certain rights attached to this house and I am not selling those rights. مثال کے طور پر رائٹ ٹو پیسج ہے, آپ گھر تک کیسے جائیں گے؟ راستے سے گزر کے جائیں گے, تو راستے سے گزرنے کا حق ہے. اب اگر آپ نے کہا کہ میں آپ کو گھر تو بیچ رہا ہوں لیکن یہ جو گزرنے کا حق ہے یہ نہیں دے رہا, سو دس از میننگ لیس. اچھا, یہ بات صحیح ہے کہ جو اس کے ساتھ اٹیچڈ رائٹس ہیں وہ اس گھر کے ساتھ جائیں گے. یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرنا چاہتی تھیں, خرید کر آزاد کرنا چاہتی تھیں, تو بیچنے والے نے شرط رکھی کہ ٹھیک ہے آپ غلام کو خرید رہی ہیں, آزاد کر رہی ہیں, کر لیں, لیکن اس کے ولا کا جو حق ہے وہ میرے پاس ہوگا. ولا کسے کہتے تھے؟ ولا یعنی اس کی جو یوں کہیں سپرویژن کا اور گارڈین شپ کا جو رائٹ تھا, اور اس کے ساتھ پھر کچھ بینیفٹس بھی ہوتے تھے کہ مثال کے طور پر وہ جو غلام ہے اس کا تو کوئی خاندان وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا, عموماً کہیں اور سے لایا گیا ہے اور بھی مسائل, لیکن وہ ہوتے تو بڑے یعنی وہ جسمانی طور پر مضبوط اور محنت مشقت کے عادی. تو اگر اس نے بہت ساری پراپرٹی پیدا کر لی ہے, بنا لی ہے, اور اب وہ مر گیا, اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے, تو جس نے اسے خرید کے آزاد کیا ہوتا تھا تو اس کی وراثت اس کو جاتی تھی. اس کو ولا کا حق کہتے تھے کہ یہ وراثت اس کو ملی ہے ولا کے ذریعے. تو وہ بیچنے والے نے یہ کہا کہ غلام آپ آزاد کریں لیکن ولا کا حق میرے پاس ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں ہوتا, اور یہ اسلامک لا کے پرنسپلز کے خلاف ہے. اچھا, یہ تو اس آسپیکٹ سے ہوا کہ آپ نے گھر فروخت کیا اور اس کے ساتھ جو رائٹس تھے وہ نہیں دینا چاہتے. دوسری سائڈ سے آئیے کہ گھر آپ اپنے پاس رکھیں اور جو اس کے ساتھ رائٹس اٹیچڈ ہیں وہ کسی کو دیں, ایسے بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ رائٹس اصل میں اٹیچڈ اس گھر کے ساتھ ہیں, تو جس کا وہ گھر ہے رائٹس بھی اسی کے ہوں گے. اچھا, پھر کیا کچھ رائٹس ایسے ہو سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ آف سم ٹینجیبل پراپرٹی, اس کو حقوق مجردہ کہتے ہیں, یعنی ایبسٹریکٹ رائٹس, جن میں آپ یوں کہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی اور یہ چیز, کیونکہ وہ الگ سے فزیکل ایگزسٹنس تو نہیں رکھتے, تو اس پر اصل ڈیبیٹ اس پر پائی جاتی ہے. اس کا کچھ لوگوں نے انکار کیا ہے, اور انکار کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جیسے پھول کی خوشبو ہے, تو پھول تو آپ بیچ سکتے ہیں لیکن پھول کی خوشبو تو آپ نہیں بیچ سکتے. ہاں, اگر پھول کو آپ نے نچوڑا ہے اور اس سے وہ خوشبو الگ سے نکالی ہے اور اس کو سٹور کیا ہے پرفیوم کے طور پر, عرق کے طور پر, اب وہ آپ بیچ سکتے ہیں. تو آن دس انالوجی یو کین جسٹیفائی انٹلیکچوئل پراپرٹی ایز ویل, کہ علم کو تو بطور مال نہیں کنسیڈر کیا جا سکتا, لیکن آپ نے جو علم کا ذخیرہ الگ سے اکٹھا کیا, اس پر اپنی محنت صرف کی, اس کو پیکیجنگ کر کے الگ سے بک کی صورت میں ادھر الگ سے پیکیج کر کے رکھ دیا, سو ناؤ دس کین بی کنسیڈرڈ پراپرٹی. ٹھیک ہے نا؟ تو ان دس وے وی کین کریٹ روم فار انٹلیکچوئل پراپرٹی. اچھا چلیں, یہ تو پراپرٹی کا کانسیپٹ ہوا. اس دوران میں ایک لفظ میں نے یوز کیا ہے, آئی ڈونٹ نو اف یو ہیو نوٹڈ اٹ اور ناٹ, اونر. میں نے کہا کہ گھر جس کی اونرشپ میں ہے تو رائٹ تو اس کا ہے. تو واٹ از اونرشپ؟ مال سے ریلیٹڈ ایک اہم کانسیپٹ ہے اونرشپ کا. یس, ملکیت جس کو ہم کہتے ہیں. ملکیت میں بنیادی طور پر 3 چیزیں آتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اس بیگ کے مالک ہیں, اس موبائل کے مالک ہیں, اس کرسی کے مالک ہیں, تو مالک, اونر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یو ہیو ایبسولوٹ کنٹرول اوور دیٹ تھنگ, دیٹ پراپرٹی, دیٹ مال. یہ بھی یاد رکھیے کہ اونرشپ صرف مال پر ہو سکتی ہے, جو چیز مال نہیں ہے تو آپ اس کے اونر نہیں بن سکتے. اچھا, تو یو ہیو ایبسولوٹ کنٹرول اوور دیٹ پراپرٹی. اف یو آر اونر یو آر ان دی کنٹرولنگ پوزیشن. آپ چاہے اس کو اوپر رکھیں, نیچے رکھیں, یہاں رکھیں, وہاں رکھیں, ٹکڑے ٹکڑے کریں, اس کو دیں, اس کو دیں. ٹھیک ہے, ڈسپوز آف کی پراپرٹی آپ کے پاس ہے, دا رائٹ ٹو ڈسپوزل. اور اس کے ساتھ نیسیسری, حالانکہ وہ معلوم بھی ہوا لیکن پھر بھی ہم ایکسپلیسٹلی بیان کر دیتے ہیں, ٹو دا ایکسکلوژن آف ادرس. You have the exclusive right to disposal and you have the exclusive absolute control over that property. اس کو کہا جاتا ہے اونرشپ. اچھا, بعض اوقات کو اونرشپ ہوتی ہے. اب ہم نے کہا کہ ایکسکلوسیو اونرشپ, ہاں اصل میں تو اونرشپ ایکسکلوسیو ہوتی ہے, لیکن سم ٹائمز
کو اونرشپ کین بی کریٹڈ, اور اس میں پھر ہم کہیں گے کہ جو دو کو اونرز ہیں دے ہیو ایکسکلوسو رائٹ ٹو دا ایکسکلوژن آف آل ادرز. اچھا, یہ کو اونرشپ بعض اوقات پیدا ہوتی ہے ایکسیڈنٹلی, آپ کی میری کسی کی مرضی کے بغیر ہم آپس میں کو اونر بن جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آٹے کا بحران ہے, آپ بھی آٹے کے لیے گئے ہیں, یہ بھی گئے ہیں, اور دھکم پیل اور آپ نے آٹا بالآخر خریدنے میں کامیاب ہو گئے, آپ بھی اور وہ بھی. لیکن جب آپ ادھر آئے تو معلوم ہوا کہ یہ بوری بھی پھٹ گئی ہے اور وہ بھی پھٹ گئی ہے. چلیں یار کچھ کرتے ہیں, اب ادھر سے گھر تک پہنچنا بھی ہے افطاری سے پہلے پہلے, گھر میں پھر ظاہر خاتون کا غصہ بھی تو برداشت کرنا ہوتا ہے, ان کو کیا پتہ باہر ان قطاروں میں کیا ہوتا ہے. اچھا, آپ نے گاڑی میں رکھ دی دونوں بوریاں, اب جب گھر پہنچے تو وہ آپس میں سب کچھ مکس ہو چکا ہے. اب ایک بوری الگ تھی, دوسری بوری الگ تھی, لیکن اب وہ ایکسیڈنٹلی وہ مکس اپ ہو گئی چیزیں. سو ناؤ یو بوتھ اون اٹ, ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہا جاتا ہے کو اونرشپ. ایک یہ ایکسیڈنٹلی ہو جاتا ہے, بعض اوقات ولفلی بھی کر سکتے ہیں. آپ نے دونوں چیزیں مکس کی, کیا یار ایک ہی شاپر ہے اور الگ الگ کیا چیزیں رکھیں, دونوں اس میں ڈالیں, پھر گھر میں جا کر دیکھیں گے تو اس کی اور آپ کی ساری چیزیں ایک ہی جگہ آ گئیں. ناؤ یو بوتھ آر کو اونرز ان دس ہول. اچھا, اور بعض اوقات بائی آپریشن آف لا بھی ہو جاتا ہے. جیسے ایک بندہ ہے, اس کی پراپرٹی ہے ساری ایکسکلوسیولی ہز سول پراپرٹی, لیکن وہ مر گیا. ناؤ the moment he dies his ownership ends, and then Islamic law has established rights for certain people which are called legal heirs. وارث ہیں تو ان وارثوں کا حق اس بندے کی موت کے ساتھ ہی قائم ہو جاتا ہے. all of them now own this property. اب اس کی پارٹیشننگ کرنی ہوگی. گھر ہے, باپ کا تھا, اب اس کے دو بیٹے ہیں, اب وہ دونوں بیٹے اس گھر کے مالک ہیں. ایک ایک جز میں, ایک ایک ذرے میں, ایک ایک پارٹیکل میں دے آر کو اونرز انلیس دے پارٹیشن اٹ. انہوں نے پارٹیشننگ کی, یہ آپ کا, یہ آپ کا. ناؤ ہی از ایکسکلوسیو اونر آف دس اینڈ ہی از ایکسکلوسیو اونر آف دس, لیکن جب تک پارٹیشننگ نہیں ہوئی ہے سو دے آر کو اونرز. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک دس از میکنگ سم سینس, آئی ہوپ. یس پلیز. زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, 10 20 50 بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ پھر ہم کہیں گے کہ اگر 50 ہیں تو دیز 50 آر دی کو اونرز ٹو دی ایکسکلوژن آف دا ریسٹ آف دا ورلڈ. ایکسکلوژن کا پھر یہ مطلب ہوگا, ٹھیک ہے, کو اونر ہی کہیں گے. جی ہاں ہاں, دیکھیں اگر اسلامک لاء کے پرنسپلز میں جائیں, اصولی طور پر جائیں, تو پانی, آگ اور ہوا, یعنی ایندھن اور ہوا اور پانی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الناس شرکاء فی ثلاث, تمام لوگ اس میں شریک ہیں, یعنی دے آل آر کو اونرز. ٹھیک ہے, یہ ہم سب کی ملکیت ہے. لیکن بعض انسانوں نے یہ کیا ہے کہ پانی چونکہ سارا پہلے انہوں نے گندا کر دیا, پھر اس کے بعد فلٹرز لگا دیے, پھر اس کے بعد کہا کہ ہم آپ کو صاف پانی دیں گے, اس پر ہمارا خرچہ اٹھتا ہے, تو اس لیے اب اس کی آپ نے قیمت دینی ہے. تو وہی سر کے وائرس ہوا اور پھر اینٹی وائرس آیا اور پھر ویکسینیشن, تو وہی معاملہ ہے. تو اصولاً تو یہ ہم سب کی پراپرٹی ہے, مشترک پراپرٹی ہے. لیکن ہمارا بھی پرابلم یہ ہے کہ جب بہت سارے شرکاء ہو جاتے ہیں نا, تو پھر کوئی اس پراپرٹی کا خیال ہی نہیں رکھتا. تو اگر آپ کا اپنا ٹیوب ویل ہے تو آپ اس کا خیال بھی رکھتے ہیں, لیکن اگر وہ جو عام دریا بہہ رہا ہے تو اس میں سارا گند بھی ڈال رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لوگ خیال ہی نہیں رکھتے. تو اصولی طور پر تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن چونکہ ہم نے مسائل پیدا کیے ہیں تو ان کی وجہ سے پھر چونکہ وہ اس کو نتھار کر, نچوڑ کر, فلٹر کر کے, صاف کر کے, الگ سے پیکیجنگ کر کے رکھتے ہیں, تو آف کورس دیٹ دین بیکمز پراپرٹی. اچھا, اس کے بعد ایک اور اہم کانسیپٹ ہے پوزیشن کا. پوزیشن, کیونکہ یہ پراپرٹی ہے, آپ اس کے اونر ہیں, لیکن unless you possess it you cannot benefit from it. ویسے پراپرٹی میں ایک پراپرٹی ایسی ہے جو تب آپ کو فائدہ دیتی ہے جب وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. جب تک وہ آپ کے ہاتھ میں ہے, جب تک وہ آپ کی پوزیشن میں ہے, it doesn't benefit you. کوئی بھی جس کو آپ منی کہتے ہیں, چاہے وہ سونا چاندی ہو, چاہے وہ روپے پیسے ہوں, چاہے وہ ڈیجیٹل کرنسی کی کوئی اور فارم ہو,
پیسہ تب آپ کو فائدہ دیتا ہے جب آپ کسی اور کو دیں ٹو بینیفٹ فرام اٹ. یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو شاید وہ اسپینڈنگ شروع کر لیں. اور پرٹیکولرلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک روایت منسوب ہے بائبل میں کہ انہوں نے کہا کہ اپنا مال زمین پر جمع نہ کریں جہاں کیڑے بھی کھا سکتے ہیں, دیمک, جہاں چور بھی چوری کر سکتے ہیں, جہاں ڈاکو اسے چھین بھی سکتے ہیں, بلکہ اپنا مال آسمان پر جمع کرو کہ جہاں نہ کیڑا لگتا ہے, نہ چوری ہوتی ہے, نہ ڈاکہ ہوتا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ جہاں آپ کا مال ہوگا وہیں آپ کا دل ہوگا. کتنی حکیمانہ بات ہے. جہاں آپ کا مال ہوگا وہاں آپ کا دل ہوگا. تو اگر آپ کا مال آپ نے زمین پر سٹور کیا ہے تو آپ زمین ہی کے رہ گئے, اگر آپ نے مال آسمان پر جمع کیا تو پھر آپ آخرت کی کامیابی کا سوچیں. اچھا, تو پوزیشن ایک تو فزیکل پوزیشن ہوتی ہے, یہ بیگ ہے آپ نے اٹھا کر اس کو دے دیا. ایک لیگل پوزیشن ہوتی ہے, بعض اوقات فزیکلی چیز ادھر سے ادھر نہیں شفٹ ہوتی, لیکن لا یہ ازیوم کرتا ہے کہ پوزیشن اس نے وصول کر لی ہے. مثال کے طور پر آپ نے کاغذات پر سائن کر لیے ہیں, ڈاکومنٹ آف میوٹیشن ہو گیا, انتقال جائیداد کا ہو گیا, ٹھیک ہے. اب اصولاً تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ جگہ آپ کے لیے خالی کر دیں اور اس کے بعد آپ اس پر ایکسکلوسیو کنٹرول, جیسے ہم نے اونرشپ کا کہا تھا نا, ایکسکلوسیو کنٹرول اس پر حاصل کر لیں. لیکن ہم عام طور پر روٹین میں یہ کرتے ہیں کہ یار بس سائن ہو گئے, کاغذات میں ہو گئی, رجسٹریشن ہو گئی, یہ ہو گیا, آپ کے نام چیز منتقل ہو گئی, ٹھیک ہے. تو فزیکل پوزیشن نہ صحیح لیکن لیگل پوزیشن آپ کو مل گئی ہے. اسی طرح آپ کو میسج آ جاتا ہے کہ اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ گئے ہیں, تو آپ وہ فزیکلی آپ اس کو ٹچ تو نہیں کر سکتے, ٹینجیبل نہیں ہے, لیکن پوزیشن آپ کو ٹرانسفر ہو گئی ہے. اچھا, یہاں بہت دلچسپ ایک چیز میں آپ کے سامنے ایک کلاسیفیکیشن رکھتا ہوں. جب ہم کسی کو مال دیتے ہیں, کوئی چیز ٹرانسفر کرتے ہیں, تو ٹرانسفر ہم نے کیا چیز کی ہے؟ بعض اوقات ہم صرف پوزیشن ٹرانسفر کر دیتے ہیں, صرف پوزیشن. جس بندے کو ہم نے پوزیشن دی ہے, he cannot benefit from it and he cannot give it to someone else. He has to take it into safe custody to keep it safe. اس کو کہتے ہیں اسلامک لا کی اصطلاح میں اس کو ودیعت کہتے ہیں, ودیعہ, ٹھیک ہے, ڈپازٹ جس کو کہا جاتا ہے. اچھا, یہ بینکار بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں نا, انہوں نے آپ بینکس میں اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں, کہتے ہیں یہاں آپ نے اتنی منی ڈپازٹ کی اور بینک کے پاس اتنی ڈپازٹس ہیں. دے آر ناٹ ڈپازٹس. ڈپازٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دا بینک کین ناٹ یوز اٹ, بلکہ یہاں تک کہ جو نوٹ آپ نے دیا ہے نا وہی نوٹ آپ کو دیں گے, اس کی جگہ کوئی دوسرا نوٹ نہیں دیں گے. جیسے آپ بینک میں آپ نے سیف میں زیورات رکھے ہیں تو وہی زیورات آپ کو دیں گے نا, اس کو ڈپازٹ کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو بینک اکاؤنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے ڈپازٹس ہیں, دس از فراڈ, آؤٹ اینڈ آؤٹ, یہ ڈپازٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. بہرحال جب آپ نے صرف پوزیشن دی ہے اینڈ ہی کین ناٹ ٹچ اٹ, he cannot dispose of, he cannot benefit from it, this is called ودیعت. بعض اوقات وہ بندہ اچھا ہے, آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے, آپ سے اس کا عوض نہیں مانگ رہا, آپ کی پراپرٹی کی حفاظت کر رہا ہے. جیسے ہم دوست آپس میں کرتے ہیں, یار میرا بیگ پکڑو میں آتا ہوں, دس از ڈپازٹ, دس از ودیعت, اینڈ آف کورس وداؤٹ چارج, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے تو وہ اس پہ فیس چارج کر سکتا ہے سیکیورٹی کے لیے, ٹائم لگا رہا ہے, توجہ اس کی اس طرف ہے, ٹینشن میں خواہ مخواہ نے اس کو ڈال دیا ہے, بہت قیمتی موبائل ہے, یار بس خیال رکھنا میں آتا ہوں. اب وہ بیچارہ نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے, کیا کرے, تو ہی کین چارج اف ہی وانٹس. اچھا, اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے, آپ نے صرف پوزیشن نہیں دی بلکہ آپ نے اس کو بینیفٹ اٹھانے کا حق بھی دیا. جیسے گھر آپ کا ہے لیکن آپ نے اپنے دوست کو کہا یار میں ویسے بھی باہر جا رہا ہوں, گھر خالی پڑا ہے, تم جا کے رہ لو ادھر, کالام میں میرا گھر ہے اور خالی پڑا ہے, ہم ادھر اسلام آباد میں پھنسے ہوئے ہیں, دوست جا رہے ہیں سوات, جا کے آپ کالام میں میرے گھر میں 3 4 7 دن طاہر خلیلی صاحب کے گھر میں گزار لیں. تو یہ اگر بغیر عوض کے آپ کر رہے ہیں, صرف
یعنی اپنے دوست کی خوشی کے لیے یا اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں, تو دس از آف کورس این ایکٹ آف چیریٹی. اور اینڈ دس از کالڈ اعارہ یا عاریہ, عاریت جس کو کہتے ہیں, بغیر عوض کے آپ نے اس کو دیا ہے. اور اگر آپ چاہیں تو یو کین آف کورس چارج فیس آن اٹ, رینٹ آن اٹ, ٹھیک ہے, تو اس کو پھر اجارہ کہتے ہیں, رینٹ, اجرت آپ اس کی لیتے ہیں. گھر میرا ہے, اس میں رہ آپ رہے ہیں, تو یو pay me this much of money. This is called then rent or lease, اجارہ. اچھا, اور اگر آپ نے صرف پوزیشن ہی نہیں دی, صرف بینیفٹس ہی اس کو نہیں دیے, بلکہ اونرشپ بھی دے دی, سب کچھ دے دیا, یعنی اونرشپ دے دی تو پھر تو سب کچھ دے دیا نا, تو پھر اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک قسم ہے جس کو ہم بے کہتے ہیں, سیل. سیل میں یہ ہوتا ہے آپ بھی کچھ دیتے ہیں, وہ بھی کچھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے گھڑی دے دی, اس نے پیسے دیے, آپ نے گندم دیا, اس نے جو دیا, سو دس از سیل, ٹھیک ہے. اینڈ دیر آر سو مینی ادر فارمز آف سیل. اچھا, اور ایک طریقہ گفٹ کا بھی ہو سکتا ہے. You gifted your property to someone else without charging him anything, without taking anything in return of it. ہبا اس کو کہتے ہیں, ہبا کر دیا, گفٹ کر دیا. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اپنی پراپرٹی دیں گے, دینا چاہتے ہیں, آپ نے اس کے نام سے کچھ تیار کر لیا ہے, لیکن ایک کنڈیشن لگائی ہے, میری موت کے بعد, تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں یہ ول ہے, یہ وصیت ہے. تو وصیت میں بھی پراپرٹی دوسرے بندے کو جاتی ہے, لیکن آفٹر دی ڈیتھ آف دا پرسن ہو از میکنگ دیٹ ول, ٹھیک ہے. تو یہ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. اب آئیے, بس مجھے 10-15 منٹ آپ مزید دے دیجئے تو کم از کم ایک خاص پوائنٹ تک میں پہنچ جاؤں گا, پھر میں چھوڑ دوں گا. دا لا آف کانٹریکٹ کی طرف آئیے. جو لا آف کانٹریکٹ ہے, جس میں دو بندے یا دو سے زائد بندے آپس میں مل کر کچھ طے کرتے ہیں, تو اس میں بنیادی طور پر یہ ایکسپریشن آف کنسنٹ ہے, یعنی دس از بیسڈ آن کنسنٹ. کانٹریکٹ از بیسڈ آن کنسنٹ. اگر کنسنٹ نہیں ہے یا کنسنٹ ہے لیکن وہ فری کنسنٹ نہیں ہے, تو پھر دیر آر پرابلمس, ٹھیک ہے. تو ایک اس میں کنسنٹ اسینشیل چیز ہے, ضروری, اور ایک یہ کہ جس کو میٹنگ آف مائنڈز کہتے ہیں, کہ آپ جو دو پارٹیز ہیں, آپ ایک ہی نقطے پر آپ متفق ہو گئے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ آپ بھنڈی فروخت کرنا چاہتے ہیں اور وہ ٹینڈے لینا چاہتا ہے, تو یہ تو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو آپ نے آفر کیا, اس نے ایکسیپٹ کیا, یا اس نے آفر کیا, آپ نے ایکسیپٹ کیا, یہ تو میٹنگ آف مائنڈ ہے ہی نہیں. اس کو لا کی اصطلاح میں کنسنسس ایڈ آئیڈم کہتے ہیں, یعنی وہ ذہنوں کا ملنا, تو وہ تو ہے نہیں. اچھا, بعض اوقات کوئی بندہ دوسری جانب سے کمٹمنٹ لیے بغیر یونیلیٹرلی اپنی طرف سے اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر دیتا ہے, التزام اس کو کہتے ہیں, اپنے اوپر اس نے لازم کر دیا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہ وہ بادشاہ کا جو پیالہ ہے وہ گم ہو گیا ہے, تو وہ جو اعلان کرنے والا تھا اس نے اعلان کیا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا زَعِيمٌ, کہ وہ پیالہ جو بھی بندہ ڈھونڈ کے لے آیا تو ایک اونٹ غلہ اس کو دیا جائے گا, میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں. تو اپنے طور پر اس نے اعلان کر لیا, ٹھیک ہے, کسی اور کے ساتھ ایگری کر کے نہیں کیا. آپ اسی طرح اعلان, ریوارڈ بعض اوقات کسی کو اناؤنس کرتے ہیں. تو یہ جو یونیلیٹرل ڈکلیریشنز ہوتی ہیں یک طرفہ طور پر, لیگلی دے آر ناٹ بائنڈنگ, حالانکہ اخلاقی طور پر ظاہر بری چیز ہوتی ہے. اگر آپ وعدہ کر لیں پھر اس کی پابندی نہ کریں, یہ تو منافقت ہو گئی, اور مسلمان کو ظاہر اس سے گریز کرنا چاہیے, اور آخرت میں جواب دہی بھی ہوگی. لیکن لیگلی دے آر ناٹ بائنڈنگ, ناٹ انفورسیبل. البتہ جب ادھر سے بھی اوبلیگیشن ایزیوم ہو گئی اور ادھر سے بھی ہو گئی, اور دونوں کرسپونڈنگ اوبلیگیشنز ہیں, اب ہم کہتے ہیں کانٹریکٹ وجود میں آ گیا ہے. آپ کہیں آپ فلاں کام کریں تو میں یہ کر لوں گا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. ناؤ دس از اے کانٹریکٹ, کیونکہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ اینڈ ہی از ڈوئنگ سم تھنگ, اینڈ یو آر ڈوئنگ اینڈ ہی از ڈوئنگ, دے کورسپونڈ ود ایچ ادر, دے آر ان ریٹرن ٹو ایچ ادر, تو اس کو پھر کانٹریکٹ کہا جاتا ہے. سو دس از کریٹڈ تھرو میوچل کنسنٹ. البتہ میوچل کنسنٹ کے باوجود
کچھ کانٹریکٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو یونیلیٹرلی کوئی بھی پارٹی کسی بھی وقت ختم کر سکتی ہے. یعنی عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کانٹریکٹ آف سیل ہے مثال کے طور پر, تو کانٹریکٹ آف سیل کین ناٹ بی یونیلیٹرلی ٹرمینیٹڈ. آپ نے کوئی چیز خریدی ہے, پیسے دیے ہیں, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار چیز تو میں نے خریدی تھی واپس میں نے نہیں لینا, جب تک وہ راضی نہ ہو. یو کین ناٹ فورس ہم. اسی طرح وہ نہیں کہہ سکتا کہ یار کانٹریکٹ تو ہوا تھا لیکن بس میری چیز واپس کرو, پیسے لے لو اپنے. نہیں, میری چیز کہاں, جب آپ نے چیز دے دی, کانٹریکٹ ہو گیا, چیز اب اس کی ہو گئی, پیسے اب آپ کے ہو گئے, سو اس کے لیے اب اس کی رضامندی کی ضرورت ہے, تو میوچول کنسنٹ کے ذریعے ختم کیا جائے گا. البتہ اگر آپ نے مثال کے طور پر کانٹریکٹ میں کنڈیشن رکھی ہے کہ یہ چیز میں لے جا رہا ہوں, میں والد صاحب کو دکھاؤں گا, ان کو پسند آئی تو ٹھیک, ورنہ پھر یہ میں واپس لاؤں گا, کل تک میں آپ کو یہ ریٹرن کر دوں گا, ٹھیک ہے. تو اور یہ جیسے خواتین کو زیادہ پتہ ہوگا نا, یہ سیل ریٹرن پراپرٹی پالیسی پتہ نہیں کیا کھاڑی میں گئی ہیں, فلاں برانڈ میں گئی ہیں, اور ہاں بس خاتون وہ ریسیٹ پاس رکھی ہے, کسی بھی آؤٹ لیٹ میں جا کر کر سکتی ہیں, تو وہ الگ بات ہے. لیکن اس میں بھی وہ کہتے ہیں ایکسچینج پالیسی ہے, لیکن ہاں اس طرح واپسی نہیں کریں. تو بہرحال وہ تو آپ نے میوچل کنسنٹ سے جو چیزیں بھی آپس میں طے کر لیں. البتہ کنسنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اٹ مسٹ بی فری. فری فرام واٹ؟ کوورشن کوئی نہیں ہونا چاہیے. کسی کے سر پر پستول رکھ کر آپ نے کہا کہ پراپرٹی مجھے دے دو اور اس نے مان لیا, تو مان تو لیا لیکن یہ تو مجبوراً ہے. سو دس از ناٹ فری کنسنٹ. اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے اس کو ہم انڈیو انفلوئنس کہتے ہیں. کوورشن میں تو یہ ہوتا ہے اب جبر کا عنصر ہوتا ہے, انڈیو انفلوئنس سے کچھ نیچے کا دباؤ ہوتا ہے, لیکن ہوتا دباؤ ہی ہے. اب مثال کے طور پر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے, اس میں ازیوم یہ کیا جاتا ہے کہ ٹیچر از آن اے ہائر پیڈسٹل اینڈ he has a kind of authority and the student perhaps cannot say no, اور یا اگر کہنا چاہے بھی تو یعنی اس کو اچھا نہیں لگتا, تو there is the assumption of undue influence. ضروری نہیں کہ موجود ہو, لیکن اگر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ تو انڈیو انفلوئنس کی وجہ سے تھا, تو لا مانے گا کہ ہاں ٹھیک ہے, ریلیشن شپ ایسا تھا, ماسٹر سرونٹ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ ایسا ہے کہ اس میں انڈیو انفلوئنس پریزیوم ہے. اچھا, فراڈ. ایک فراڈ ہوتی ہے, ایک چیز یہاں میں لکھنا بھول گیا, اس کو کہتے ہیں مس ریپرزینٹیشن. اچھا, مس ریپرزینٹیشن اور فراڈ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مس ریپرزینٹیشن میں آپ نے چیز تو غلط بتا دی لیکن قصدن نہیں, لیکن آپ کو معلوم تھا کہ وہ چیز کچھ اور مانگ رہا ہے اور آپ نے چیز کچھ اور دی ہے, جانتے بوجھتے آپ نے غلط بیانی کی, تو اس کو پھر فراڈ کہیں گے, ٹھیک ہے. اور بعض اوقات مسٹیک ہوتی ہے کہ آپ کوئی اور چیز خریدنا چاہتے تھے, اس نے غلطی سے کوئی اور چیز دے دی, ٹھیک ہے. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دونوں جانب سے مسٹیک ہو جاتا ہے, اس کے الگ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو بہرحال کنسنٹ کا فری ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے کہ ہو کین انٹر انٹو کانٹریکٹ. تو پاکستان کے لا کے مطابق 3 کنڈیشنز ہیں. ایک یہ کہ دا پرسن شوڈ بی میجر. میجر کا مطلب یہ ہے کہ ابو دی ایج آف 18, اینڈ شوڈ بی سین, شوڈ ناٹ بی انسین. اور تیسری چیز یہ ہے کہ شوڈ ناٹ ہیو بین پریونٹڈ بائی اینی ادر لا. جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ بینکرپٹ ہو جاتا ہے, تو اب لا اس کو روک دیتا ہے, عدالت ڈگری جاری کر کے اس کو روک دیتی ہے کہ اب آپ نے اپنی پراپرٹی ڈسپوز آف نہیں کرنی, کیونکہ آپ کے ذمہ بینکرپٹ یا انسالوینسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایسٹس کم ہیں اور آپ کی لائبلٹیز زیادہ ہیں. تو اب اگر آپ کے جو تھوڑے بہت ایسٹس رہتے ہیں وہ بھی آپ نکال لیں, تو تمام جو آپ کے کریڈیٹرز ہیں ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو دا لا پریونٹس یو کہ نہیں, اب اس کے لیے آفیشیل اسائنی ہوگا, وہ یہ ساری چیزیں دیکھے گا, پھر دیکھے گا کس کریڈیٹر کو کتنا دیں, تو یو کین ناٹ ڈسپوز آف. اس کو انٹرڈکشن بھی کہتے ہیں کہ اس کو روک دیا گیا ہے. اچھا, یہ بات بھی اہم ہے کہ کانٹریکٹ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی بندہ اپنے لیے خود کانٹریکٹ کرتا ہے, آپ کی اپنی پراپرٹی ہے, آپ اس کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں, آپ اس کو فروخت کر رہے ہیں, یو آر گفٹنگ اٹ ٹو سم ون, یو آر ٹرانسفرنگ پوزیشن ٹو سم ون, یو ڈو اٹ فار یور سیلف. تو اس کو ہم کہتے ہیں دس از پرنسپل, دس از اصیل ان اسلامک لا, اٹ از کالڈ اصیل, اصل سے. اچھا, لیکن سم ٹائمز دا لا ایکسپٹس دیٹ ون پرسن میں کنکلوڈ اے کانٹریکٹ فار اندر پرسن. جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات لا نے خود اتھارٹی دی ہوتی ہے, نابالغ بچہ ہے یا بچی ہے, اس کی پراپرٹی ہے, لیکن
اور اس کی اپنی پراپرٹی، یعنی مثال کے طور پر کسی کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، اس کی پراپرٹی اس کے بچوں کو منتقل ہو گئی ہے. ناؤ دیز مائنر چلڈرن آر دی اونرز آف دا پراپرٹی، لیکن دے بینگ مائنر دے کین ناٹ سیل اٹ، دے کین ناٹ ٹیک کیئر آف دیئر پراپرٹی. شریعت نے یہ کہا ہے اور پاکستان کے لاء میں بھی ایکسیپٹڈ ہے کہ جو ان کا فادر ہے وہ ان کا ولی ہے، وہ ان کا گارڈین ہے، تو وہ ہی شل لک آفٹر دا پراپرٹی. تو ولی وہ ہوتا ہے جس کو لاء نے اتھارٹی دی ہو ٹو ایکٹ آن بہاف آف اندر. اچھا، بعض اوقات لاء نے نہیں دیا ہوتا لیکن کورٹ نے حکم کے ذریعے کہا کہ یور پراپرٹی شوڈ بی ایڈمنسٹرڈ بائی دس پرسن، تو اس کو کہا جاتا ہے وصی. ہمارے ہاں دونوں کو گارڈین کہا جاتا ہے، لیکن فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ولی ہوتا ہے اس کو عدالت کے حکم کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود شریعت کی روح سے ولی ہے. اور جو گارڈین اصل میں وہ ہوتا ہے جس کو کورٹ اپوائنٹ کرتی ہے. کوئی یتیم بچہ ہے، اس کی پراپرٹی کو اب کون لک آفٹر کرے گا اور اس کا خیال رکھے گا؟ عدالت میں معاملہ گیا، عدالت نے کہا مسٹر سو اینڈ سو ہیز بین اپوائنٹڈ ایز ہز گارڈین، تو اس کو اسلامک لاء میں وصی کہا جاتا ہے. اچھا، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کسی کو اتھارٹی ڈیلیگیٹ کریں تو اس کو وکیل کہا جاتا ہے. ہی از یور ایجنٹ. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گئے؟ ولی، وصی اور وکیل. ایک چیز ہوتی ہے فضولی، اور فضولی وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. فضولی وہ ہوتا ہے جو کسی اور کے لیے کوئی ایکٹ پرفارم کر رہا ہے لیکن نہ اس کو لاء نے اتھارٹی دی ہے، نہ اس کو کورٹ نے اپوائنٹ کیا ہے، نہ ہی اس بندے نے اسے خود اتھارٹی دی ہے. سو دس از این ایکٹ وداؤٹ اتھارٹی. It has no legal effect at all unless the person for whom the act was performed ratifies it. ٹھیک ہے، وہ اس کو ریٹیفائی کرے. میری پراپرٹی ہے، آپ فروخت کر رہے ہیں، بھائی آپ کو میں نے کہا تھا کہ فروخت کریں. یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ایجنٹ ایک کام کرتا ہے ان ایکسس آف ہز اتھارٹی. آپ نے کسی بندے کو بھیجا کہ وہ سبزیاں لے آئے، لیکن وہ گیا، اس نے کہا یار فروٹس آج اچھے مل رہے تھے، وہ بھی لے آیا. اب آپ نے کہا نہیں تھا اسے، لیکن اب وہ چونکہ لے آیا ہے، آپ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، اچھا کیا، یو ایکسیپٹڈ اٹ اینڈ یو ریٹیفائڈ اٹ، تو دس بیکمز ویلڈ، ادروائز اٹ واز انویلڈ. اوئے ہوئے. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے کفیل، گارنٹر. یہاں لاء میں ہم ڈسٹنگوش کرتے ہیں انڈیمنیٹی اور شورٹی میں. انڈیمنیٹی یہ ہوتی ہے آپ کسی بندے کو کہیں کہ یو پرفارم دس ایکٹ اینڈ اف سم لاس از کاسٹ ٹو یو آئی شل میک دیٹ لاس، آئی شل کمپنسیٹ یو. انشورنس، you do it and I shall indemnify you, I shall compensate you. شورٹی یا گارنٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں تین پارٹیز ہوتی ہیں. ایک بندہ دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہا ہے، دونوں کا آپس میں معاملہ ذرا گڑبڑ ہے تو ایک تیسرا درمیان میں شامل ہو جاتا ہے. وہ اس سے کہتا ہے آپ اس کو دے دیں، یہ اگر نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں گا. یہ تینوں اس میں ایگری کریں تو اس کو پھر کہیں گے دس ٹرائپرٹائٹ ایگریمنٹ، دس ٹرائیلیٹرل ایگریمنٹ از کالڈ the contract of guarantee. اور یہ جو تیسرا بندہ درمیان میں آ گیا تو یہ اس کو کہا جاتا ہے شورٹی یا گارنٹر. اس کو ہم اردو میں ضامن بھی کہتے ہیں اور کفیل بھی کہتے ہیں. اس نے اس کی ضمانت لی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں ضامن ہوں، یہ نہیں کرے گا تو میں دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ضامن ہوتا ہے یا کفیل ہوتا ہے اس کی لائبلٹی اصل میں ہوتی ہے سیکنڈری. پرائمری لائبلٹی تو اس پرنسپل ڈیٹر ہی کی ہے جس نے اصل میں دین، جس نے اصل میں قرض لیا ہے. یہ جو گارنٹر ہے یہ تب ہوگا جب اس کو وہ پیمنٹ نہ کرے. اچھا، بس اب آخری ڈسکشن ہے اور وہ ہے انٹائٹلمنٹ ٹو پروفٹ پہ. کس چیز پر یو آر انٹائٹل ٹو گیٹ پروفٹ؟ اسلامک لاء میں عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ دیر آر 3 grounds فار انٹائٹلمنٹ ٹو پروفٹ: مال، عمل اور ضمان جس کو کہا جاتا ہے لائبلٹی. میں مثالیں دے دیتا ہوں. مال تو واضح ہے، آپ نے بھی کچھ پیسے دیے، اس نے بھی پیسے دیے، دونوں نے اکٹھے کر کے پارٹنرشپ شروع کر لی اور اب جو پروفٹ ہوگا دونوں اس میں شریک ہوں گے. عمل
یار یہ بھی ایک نان بائی ہے, وہ بھی نان بائی ہے, الگ الگ اس نے دکانیں کھولی تھی, مزہ نہیں آ رہا تھا, دونوں اکٹھے شروع کر لیتے ہیں, دونوں اب عمل کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور اس مشترک دکان سے اب دونوں کا فائدہ ہو رہا ہے, دے شیئر دی پروفٹ, both are contributing their skills and labor. Liability contribution کیسی ہوتی ہے؟ ایسے کہ نہ آپ کے پاس پیسے ہیں نہ اس کے پاس پیسے ہیں, اور آپ یعنی لیبر بھی نہیں کر رہے, آپ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں میں آپ کی وجاہت ہے, یو آر ٹرسٹ وردی فار دا پیپل, پیپل ٹرسٹ یو اینڈ پیپل ٹرسٹ ہم ایز ویل. تو آپ دونوں جاتے ہیں کسی دکاندار کے پاس, کہتے ہیں کہ اتنی چیزیں ہمیں دے دیں, مثال کے طور پر 1 لاکھ کی آپ نے اس سے چیزیں خرید لیں, یکم کو انشاءاللہ ہم آپ کو ادا کریں گے, آپ نے کہا 50% میں ادا کروں گا, 50% یہ ادا کرے گا. اب آپ تھے خالی ہاتھ, اس نے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے پراپرٹی آپ دونوں کو دے دی, آپ دونوں نے لائبلٹی اپنے اوپر لی ہے, تو جتنی پرسنٹ لائبلٹی آپ نے لی ہے اتنا پرسنٹ آپ اس پہ پروفٹ لے سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں 20% میں دوں گا 80% یہ, تو پھر پروفٹ بھی اسی طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگا, 50-50 تو 50-50. ٹھیک ہے, تو اس طرح اسلامک لاء میں یوں کہیں پارٹنرشپس کی 3 بنیادی قسمیں آ جاتی ہیں, مال کی پارٹنرشپ ہے, یا عمل کی پارٹنرشپ ہے, یا لائبلٹی کی پارٹنرشپ ہے. اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں لیکن وہ بعد میں اگر اللہ نے کبھی موقع دیا. اور بعض اوقات یہ چیزیں آپس میں مکس بھی ہو سکتی ہیں, جیسے ایک جانب سے مال آیا, دوسری جانب سے عمل, اس کو اسلامک لاء میں مضاربہ کہتے ہیں. آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن آپ کام نہیں کر رہے, دوسرا کام کر سکتا ہے لیکن وہ خالی ہاتھ ہے, دونوں اکٹھے ہو گئے, پیسے آپ نے دیے, عمل اس نے کنٹریبیوٹ کیا, پروفٹ ہوا, دونوں اس میں شریک ہوئے, اس کو مضاربہ کہتے ہیں. اچھا, اب بظاہر تو ہم نے کہا کہ 3 گراؤنڈز ہیں انٹائٹلمنٹ ٹو پروفٹ کے, مال, عمل اور زمان. لیکن ذرا اس کی انالیسس کر لیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا پراپرٹی ان اٹ سیلف, مال ان اٹ سیلف انٹائٹلز یو ٹو پروفٹ, اور شوڈ دیئر بی سم تھنگ ایلس along with مال. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو پیسے دیے, 1 مہینے بعد وہ لوٹائے گا, آپ نے اس کو 10,000 دیے, مہینے بعد وہ 11,000 دے گا, تو یہ تو غلط ہے, یہ تو سود ہے, یہ تو ربا ہے. لیکن ابھی آپ نے کہا تھا کہ مال پر آپ پروفٹ لے سکتے ہیں, نہیں, تنہا مال پر نہیں, you can get profit on your property only if you keep liability for that property. جب مال آپ نے دے دیا, لائبلٹی ادھر شفٹ ہو گئی, تو اب اس مال سے جو فائدہ وہ لے گا وہ اس کا ہوگا, آپ کو وہ کچھ ریٹرن میں نہیں دے سکتا. مال alone does not entitle you to profit unless daman of mal is there, unless liability for loss caused to that mal is also taken by you. اچھا, اسی طرح does amal alone allow you to entitle you to profit? نہیں, amal alone entitles you to wages. کوئی شخص کاروبار میں شریک ہے اور کوئی شخص اس کاروبار کا ملازم ہے, اس میں فرق کیا ہے؟ جو شریک ہے وہ لائبلٹی بھی بیئر کر رہا ہے, کاروبار میں نقصان ہوا تو اس کا عمل ضائع چلا گیا. جو ملازم ہے وہ کاروبار فائدے میں ہو گھاٹے میں ہو, اس کو اس کی تنخواہ ملے گی. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل alone entitles you to wages, not to profit. But if amal along with liability is there, then you are entitled to profit. اچھا, یہ اس بات پر بھی غور کیجئے, مال alone entitles you to nothing except your own مال. ٹھیک ہے نا, آپ نے پیسے دیے, وہی پیسے آپ کو لوٹائے جائیں گے. لیکن مال پلس لائبلٹی آ گئی, یو آر انٹائٹلڈ ٹو پروفٹ. عمل پر آئیے, عمل alone entitles you to wages, it is better than مال. اچھا, اور عمل پلس لائبلٹی ہو گئی تو ناؤ یو آر انٹائٹلڈ ٹو پروفٹ. اچھا, اور وہ جو تیسری چیز تھی وہ تو تھی ہی لائبلٹی. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو اصل میں گراؤنڈ ہے اسلامک لاء میں فار انٹائٹلمنٹ ٹو پروفٹ وہ ایک ہے, اور وہ ایک حدیث مبارک میں بھی مذکور ہے, وہ اسلامک لاء کا جنرل پرنسپل ہے. وی اپلائی اٹ اکراس دا ہول لاء ان آل ٹرانزیکشنز. اس کو کہا جاتا ہے الخراج بالضمان.
آسان الفاظ میں اس کا مطلب خراج فائدے کو کہتے ہیں, ضمان لائبلٹی کو کہتے ہیں. یعنی جو نفع ہے وہ نقصان کی ذمہ داری پر منحصر ہے. یعنی ضروری نہیں کہ نقصان ہو, لیکن اگر نقصان ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ ہوں گے, تو پھر یو کین ارن پروفٹ آن اٹ. ہمارے استاد محترم پروفیسر نیازی نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا, جو لیگل ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے, الخراج بالضمان, entitlement to profit is based on a corresponding liability to bear loss. If you take up the liability to bear loss, then you are entitled to profit. And now the last slide of this presentation is al-kharaj bid-daman par thoda gaur kijiye. This is actually the backbone of Islamic business law, commercial law, the whole liabilities law. اور ربا کو پہچاننے کے لیے بھی this is the litmus test. یہ آپ کو صاف صاف بتا دے گا کہ اس پرٹیکولر ٹرانزیکشن میں جو پروفٹ آپ اٹھا رہے ہیں بظاہر, کیا یہ پروفٹ ہے یا یہ ربا ہے, کیا یہ ربح ہے, پروفٹ ہے, یا ربا ہے, انٹرسٹ ہے, جو سود ہے, جو ناجائز ہے. اس کے لیے یہ ایک بنیادی بات یہ یاد رکھیے کہ ابھی ہم نے کہا پروفٹ فالوز لائبلٹی, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ دوسری بات اضافہ کریں, لائبلٹی فالوز اونرشپ. ٹھیک ہے, تو ان دونوں سے نتیجہ کیا نکلا؟ ریٹین اونرشپ اینڈ لائبلٹی, گیٹ پروفٹ. یہ آپ کا بنیادی گائیڈنگ پرنسپل ہوا. اف یو وانٹ ٹو ارن پروفٹ فرام سم تھنگ, you retain its ownership, and when you retain ownership you are liable for the loss. When you are liable for the loss you are entitled to profit. یہاں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ جو انٹرسٹ کے حق میں لوگ دلیل دیتے ہیں کہ دس از رینٹ آف منی, تو وہ کیوں غلط ہے, اور رینٹ آف ہاؤس اور رینٹ آف منی میں کیا فرق ہے. when you rent your house, you rent out your house but you retain ownership. When you retain ownership, you are liable for any loss caused to that house. As a result thereof, you are entitled to earn profit on it, so you are entitled to get rent on it. When you give money to someone, اس نے آپ سے پیسے لیے, باہر جا گیا, اس کی جیب کٹ گئی, لیکن he is liable to you, وہ تو پیسے آپ کو دے گا. وہ باہر گیا, پیسے اس سے کہیں ضائع ہو گئے, آگ لگ گئی, کہیں کچھ اور حادثہ, جو بھی ہوا ہو وہ آپ کو تو پیسے دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ liability has shifted to him. When liability has shifted to him, not to you, so you are not entitled to profit, he is entitled to profit. ٹھیک ہے, so الخراج بالضمان کا اصول یاد رکھیے, یہ بات یاد رکھیے کہ if you want to earn profit on something, you retain ownership and liability. With this I conclude. اور یہ جو پارٹنرشپ اور کمپنی لا کی ڈسکشن ہے وہ بہت اہم ہے, لیکن وہ کسی اور وقت اللہ نے موقع دیا تو کر لیں گے. If you have some questions and comments, you are most welcome. And I am really sorry for taking too much of your time. ہاں, اب اس سے پہلے یہ بتانا ہوگا کہ انشورنس الاؤڈ ہے یا نہیں الاؤڈ, کیونکہ میڈیکل انشورنس از دین ون فارم آف انشورنس. تو انشورنس ہیز مینی سیریس پرابلمس فرام دی پرسپیکٹو آف اسلامک لا. ان میں ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو بندہ گارنٹی دے رہا ہے, انڈیمنیٹی دے رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں, آپ اتنی پریمیمز پے کریں, اور پھر پالیسی میچور ہوگی تو یہ ہوگا, پالیسی میچور ہونے سے پہلے یہ کچھ ہوا تو اتنا آپ کو لاس ہوگا, تو ہم اس طرح کمپنسیٹ کریں گے. تو یہاں مال کا مال کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے. آپ پریمیم ہر مہینے ادا کرتے جاتے ہیں, پالیسی میچور ہونے پر آپ نے مثال کے طور پر اتنی رقم دی ہے, اب آپ کو وہ اتنا پے کر رہے ہیں, وہ کہاں سے پے کیا جا رہا ہے. یا اگر پالیسی میچور ہونے سے پہلے وہ واقعہ, وہ سانحہ, وہ حادثہ خدا نخواستہ ہو جائے تو آپ کو اس طرح کور کیا جائے گا, وہ کوریج کہاں سے ہے. سو دیر آر سیریس پرابلمز فرام دی پرسپیکٹو اسلامک لا. اس لیے اسلامک لا کے ایکسپرٹس نے اس کے لیے الگ سے تکافل کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا ہے. اس میں بھی ٹیکنیکلی کئی کوشچنز پیدا ہوتے ہیں, لیکن دیٹ از بیٹر دین انشورنس آف کورس. تو تکافل کا ماڈل, اس کی ڈیٹیلز میں پتہ نہیں, اس وقت تو شاید نہیں جا سکتے, لیکن وہ ماڈل اگر انشورنس کے لیے اپنایا جائے تو چونکہ اس کے حق میں علماء کی آراء موجود ہیں, مجھے اس سے تھوڑا بہت اختلاف تو ہے, لیکن اسٹل دیٹ از بیٹر دین دی آرڈینری انشورنس کانٹریکٹ.
انٹرسٹ نہیں لیں گے, نام نہیں لیں گے. ہاں 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 دیکھیں اسلامک بینکنگ کا جو پورا پیرافرنیلیا کھڑا کیا گیا نا, اس میں بھی کئی سارے مسائل ہیں, آپ کی بات درست ہے, اور آن دا فیس آف اٹ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ نام انہوں نے چینج کیا ہے, باقی چیز تو وہی ہمیں نظر آ رہی ہے. آئی ہیو ایون مور سیریس questions on the whole concept and project of Islamic banking. لیکن to give the devil is due, اتنا ہمیں مان لینا چاہیے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے انہوں نے کوئی گراؤنڈ بنایا نہیں ہے. وہ چاہے آپ کو فکس کر کے بتا رہے ہوں کہ گاڑی اگر آپ لے رہے ہیں مثال کے طور پر اتنی قسطیں ادا کریں گے, اصل میں گاڑی کی قیمت اتنی ہے لیکن اتنے سالوں میں یہ ہو جائے گا اور یہ مارک اپ کے ساتھ اس طرح یہ کر لیں گے, اس کے لیے انہوں نے ہر سٹیپ کے لیے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن کریٹ کی ہے. لیکن when you consider the whole picture and the broader picture, so there are many problems in this, and I certainly agree with you کہ this should not be that way. جی ہاں یہ سوال اہم ہے. سرمایہ دارانہ نظام میں رہتے ہوئے ہی ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے, کیونکہ اسلامی نظام اگر پہلے سے موجود ہو تو پھر تو ہمیں کسی مزید محنت کی ضرورت ہے ہی نہیں, بس ہم صرف اس پر عمل ہی کرتے رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام پچھلے 150-200 سال سے ہم پر امپوز کیا گیا ہے with full vigor and with full coercive authority of the state, اور صرف ہماری اسٹیٹ ہی نہیں بلکہ یوں کہ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے تو اس کے نتیجے میں ہم پر امپوز کیا گیا ہے. تو آف کورس وی آر فیسنگ سیریس پرابلمز. لیکن یہ بھی دیکھیے کہ 2.25 ارب انسان, 2.25 ارب پر اگر کسی کو اعتراض ہو تو 1.5 ارب تو سارے مانتے ہیں کہ ایسے انسان ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں. تو جب خود کو مسلمان کہتے ہیں 1.5 ارب کی آبادی, اور پھر بھی وہ کہیں کہ یار ہم پر سرمایہ دارانہ نظام مسلط کیا گیا, تو ڈونٹ یو فیل دس از اے لیم ایکسکیوز؟ یعنی ہمیں اگر ہم مسلمان ہیں تو بھئی مجھ سے ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا ہے, اور اگر میں خود کو مسلمان سمجھتا ہوں, اللہ کے سامنے حاضری کا احساس میرے دل میں ہو, تو کوئی اور کرے نہ کرے میں اپنے طور پر تو خود کو تو ٹھیک کر دوں. اب انٹرسٹ کا معاملہ لے لیجئے, کچھ تو بڑے لیول کے انٹرسٹ کے معاملات ہیں, انٹرنیشنل آپ نے لونز لیے ہوئے ہیں, آپ کو یوں کہیں فنڈنگ کے نام پر بھی, ڈونیشنز کے نام پر بھی چیزیں ہیں, لیکن چلیں وہ تو ایگریمنٹس ہیں, ان میں کمپلیکیشنز ہوں گی, اس کو بھی چھوڑیے. ملک کی سطح پر بھی چلیں بہت سارے مسائل, لیکن یہ جو پرائیویٹ لیول پر لوگ کرتے ہیں, اور اسلام آباد کی حد تک اور خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب کی حد تک, تو اب پاکستان میں بھی لا منظور ہو گیا کم از کم پرائیویٹ لیول پر تو انٹرسٹ کی کوئی اجازت نہیں ہے. پہلے تھی 8% تک پرائیویٹ انڈیویجول بھی سود لے سکتا تھا, اب نہیں لے سکتا. ناؤ دس از اے کوگنیزیبل آفینس, یعنی پولیس اس میں بغیر عدالتی وارنٹ کے بندے کو گرفتار کر سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے اس لا پر عمل نہیں ہوتا. ہم آپس میں دیکھتے ہیں انڈیویجولز ایک دوسرے کے ساتھ, بلکہ آج کل تو مختلف ایپس جو وجود میں آ گئی ہیں بر وقت اور پتہ نہیں کیا کیا کے نام سے کہ آپ کو یہ مائکرو فائنینسنگ ہم کریں گے. وہ اصل میں مائکرو فائنینسنگ نہیں ہوتی, وہ تو پورا سود کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. لیگلی وہ بالکل ہی غلط ہے, اسلامک لا کے لحاظ سے بھی غلط ہے. جو میرا پوائنٹ ہے بہت سمپل ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کا پورا دیو تو ہمارے سامنے موجود ہے, اس کے ساتھ لڑائی تو ہم نے کرنی ہے حکمت کے ساتھ اور اپنی طاقت جمع کر کے, لیکن اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اور اپنے دائرے میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, کم از کم وہ تو کر گزریں. جی ہاں, تو میرے خیال سے باقی انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر مزید بھی گپ شپ کر